नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ और जब क़ाल अल्लाह कहेगा अल्लाह ताला या ईसा बिन मरियम ए ईसा बिन मरियम अंता क्या तूने कुलता तूने कहा था लिन्नासी लोगों से अत्तखिज़ूनी बनाओ मुझे व उम्मिया और मेरी माँ को इलाहैनी दोनों को माबूद मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा। और जब अल्लाह ताला फरमाएगा ए ईसा बिन मरियम क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ हम दोनों को अल्लाह के सिवा माबूद बनाओ। अच्छा देखें, यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो एहसानात जितला दिए। ईसा अलैहिस्सलाम को सारे एहसानात अपने बता दिए कि भाई हमने तुम पर ये इनामात किए, ये एहसान किए। और एहसान जितलाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से जो है वो सवाल करेंगे, अंता कुलता, क्या तूने कहा था लिन्नासी लोगों को, अत्तखिज़ूनी कि बना लो मुझे वो उम्मिया और मेरी माँ को इलाहैनी दोनों को मबूद मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा। अच्छा, एहसान जतलाने के फौरन बाद जो है वो अल्लाह ताला ये सवाल करेंगे कि भाई ईसा हमने आप पर एहसान किए, तो क्या आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को जो है वो इलाह बना लो। तो मुझे एक ये यहाँ पर ये बताएं कि ये सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या अल्लाह ताला को इस बात का इल्म नहीं होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम से फिर सवाल किया जा रहा है और इसके जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम इनकार भी करेंगे। आगे हमने पढ़ा थोड़ा सा गालिबन, ठीक है, इनकार भी करेंगे, या अल्लाह मैंने ये बात नहीं की थी। तो ये सवाल और जवाब ये क्यों हो रहा है जी, इस तरह का सवाल क्यों किया जा रहा है। हशर का मैदान बरपा है और ईसा अलैहिस्सलाम से इतना सख्त किस्म का सवाल किया जा रहा है। इनकी जो कौम है उनको बताने के लिए कि देख लो ईसा अगर अल्लाह गवाही दिला रहा है। जी, अल्लाह तबारक व तआला गवाही दिला रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाया तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुद उनके खिलाफ गवाही देंगे कि भाई या अल्लाह मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। हीरा सोचने क्यों पड़ी हुई बेटा। हाँ, तो क्या सोच रही थी कि कैसे सोचते हैं। अच्छा, ये हीरा बच्ची है, इसके लिए दुआ कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बोलती है, तो अल्लाह ताला जो है वो इसको हदायत दे, सबको हदायत दे। बच्ची अच्छी है। अच्छा, वो बोल के कह रही कि जी मैं नहीं बोलती, तो बहुत ज्यादा बोलती है बच्ची ना, तो इसको नाजिश ने समझाया भी है कि लड़कियां ना कम बोलती हैं। तो अब ये अल्लाह करे कि अपने आप को लड़की मान ले। खैर, तो ये बेसिकली उनके खिलाफ जो है वो शहादत एक कायम की जा रही है। एक जैसे मुकदमे में मुल्जिम या मुजरिम के खिलाफ जो है वो शहादत कायम की जाती है ना, इसी तरह क़यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो एक शहादत कायम कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत पर, ईसा अलैहिस्सलाम की ही ज़बानी। तो इसलिए अल्लाह ताला ये सवाल कर रहे हैं। और जवाबन ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं। काला वो कहेंगे सुबहाना का पाक है तू माँ नहीं यकूनू है ली मेरे लिए अन ये कि अकूला मैं कहता माँ लैसा जो नहीं है ली मेरे लिए बिहक्किन कुछ हक इन कुंतु नहीं इन अगर कुंतु मैं हूँ कुलतु हूँ मैंने ये कहा होता फकत बस देखिए यकीन अलिमता तो इसे जानता होता। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि पाक है तो ये बात मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं उसमें वो बात कहता जिसका मेरे कोई हक नहीं है। अगर मैंने ये बात कही होती तो यकीनन तो इसे जानता होता। जी, बशकीला का माइक मेरे ख्याल में खुला हुआ है। हाँ जी, ठीक है। तो और भी किसी का जो है ना वो माइक ओपन है यहाँ जो है, इसका कैमरा खुला है। जी, अब ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि या अल्लाह तू तो पाक है, मेरे लिए मुनासिब ही नहीं है, ये मुझे हक ही नहीं बनता कि मैं इस तरह की बात कहूँ। देखिए, किसी पैगंबर या किसी रसूल के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उसको जो है वो रसूल बना के भेजा जाए और वो कहे कि मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़ के। ठीक है, इन कुंतु कुल्तुहु फकद अलिमतु, या अल्लाह अगर मैंने ये बात कही होती तो यकीनन जानता होता तू। आगे क्या कहा जा रहा है। आलमू तू जानता है माफी नफ्सी जो मेरे नफ्स में है वला और नहीं आलमू मैं जानता माफी नफ्सी का जो तेरे नफ्स में है। इन्ना का बेशक तो अंता तो अल्लामुल गुयूब गैब की बातों को खूब जानने वाला। अल्लाह तू जानता है जो मेरे नफ्स में है और मैं नहीं जानता जो तेरे नफ्स में है, बेशक तू ही गैब की बातों को खूब जानने वाला है। अच्छा, यहाँ जो है ना वो सवाल किया गया कि क्या ईसा आपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी वालदा को खुदा बना लो। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जो अकीदा तसलीस है
کہ خدا جو ہے وہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس ہیں، یہ کب جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئے دنیا میں؟ جی جی ایسے ہی ہے جی، 4 صدیوں کے بعد جو ہے نا، یعنی 400 سال، عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد یہ عقیدہ رائج ہوا تھا، یعنی 400 سال جو ہے لوگ توحید پر ہی قائم تھے، اس کے بعد جو ہے یہ عقیدہ رائج ہوا کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور پھر 5ویں صدی میں جو ہے وہ حضرت مریم کو بھی جو ہے خدا ہونے کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ رتبہ انہوں نے دے دیا۔ یہ 5ویں صدی کی پیداوار ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور ان کو نہ صرف خدا کہا گیا بلکہ وہ مادر خدا کا نام بھی ان کو دیا گیا، خدا کی ماں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ عیسیٰ کو چونکہ خدا مانتے تھے تو اس لیے مادر خدا کا لقب بھی ان کو مادر خدا کا لقب سے بھی ان کو نوازا گیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اتنا عام ہوا کہ پہلے 3 خداؤں پر چھا گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے جو ہے نا وہ تثلیث کے قائل جو ہے یہ 2 طرح سے ہیں، ایک تثلیث کے قائل ہیں اللہ، عیسیٰ اور جبرائیل روح القدس، اور ایک فرقہ جو ہے وہ تثلیث کا قائل ہے اللہ، عیسیٰ اور مریم۔ اللہ، عیسیٰ اور مریم جو ہے یہ والا عقیدہ جو ہے وہ باقی تمام عقائد پر جو ہے وہ چھا گیا، ٹھیک ہے، اور اتنا عام ہوا کہ لوگوں نے مریم علیہ السلام کے جو ہے وہ مجسمے بنا کے کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیے، ایون کہ ان کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مجسموں کی جو تصاویر ہے نا وہ جھنڈوں پر انہوں نے لگانی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہرقل جو بادشاہ تھا، یہ روم کا بادشاہ تھا، اس کے جھنڈے پر بھی یہ تصویر موجود تھی مریم علیہ السلام کی، اور جنگ کے دوران وہ اسی کے وسیلے سے فتح نصرت کی دعا بھی مانگا کرتے تھے اس تصویر کے وسیلے سے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا تو یہ اگر آج کل کے کلیساؤں میں، آج کل کے گرجا گھروں میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو صلیب پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چڑھائے ہوئے دکھائیں گے، اور مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ تصویریں جو ہیں وہ پورے گرجا گھر میں جو ہے وہ پھیلی ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑا جو عقیدہ تھا، یعنی 3 خداؤں میں سے خدا ہونا، یہ مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادہ پرومیننٹ ہوا دنیا میں۔ اور یہ بات تو ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ انا کا انتا علام الغیوب، کہ آپ جو ہے وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی میں جو ہے نا بلکہ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر ساتھ اس کو ایک دفعہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ بس تھوڑا سا نا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یا اللہ آپ پاک ہیں، میرے لیے حق نہیں کہ میں اس طرح کی بات کرتا، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو خوب جانتا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو لائن ہے انا کا انتا علام الغیوب، آپ خوب غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی ذرا دیکھیں جی، ابھی ڈائلاگز جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ما قلتو، نہیں میں نے کہا لہم ان سے، الا مگر ما جو امرتانی تو نے مجھے حکم دیا، بھی اس کا، ان عبد اللہ، یہ کہ سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان سے نہیں کہا مگر صرف وہی بات جو تم نے مجھے حکم دیا، یہ کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر فرمائیں گے کہ یا اللہ آپ نے جو مجھے حکم دیا تھا میں نے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو آگے حکم دیا، وہ کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، ٹھیک ہے، تو میری عبادت نہیں کرنی، میں رب نہیں ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، وہ کیا کہا، ان عبد اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ، اور میں تھا، علیہم ان پر، شہیداً گواہ، ما دمتُ، جب تک میں رہا، فیہم ان میں، فلما، پھر جب، توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا تو نے، انتا تو، الرقیب نگران، علیہم ان پر، اور میں اس چیز پر گواہ، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا، اٹھا لیا، تو ہی ان پر نگران تھا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام یہاں فرمائیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان میں رہا تو میں گواہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی یہاں فوت سے بھی نکلتا ہے نا یہ لفظ، وفات سے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو نا تھوڑا سا پیچھے سورہ آل عمران میں لے جاتا ہوں، آیت نمبر 55 ہے، اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ نا یہ
اس طرح کی بات ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تم نے مجھے فوت کر لیا، وفات دے دی، تو عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ وفات نہیں پائے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی آسمانوں پر اوپر اٹھا لیا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ وفات بھی پانی ہے، دنیا پہ واپس آئیں گے اور وفات بھی پانی ہے۔ تو آیت نمبر جو ہے وہ 55 سورہ آل عمران کی، میرا بیٹا یہاں چھوٹا قرآن پاک نہیں رکھا ہوا آپ نے؟ اچھا خیر، آ جاؤ رہنے دو۔ ہاں، آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ آل عمران کی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے واپس لے لوں گا، ورافعو کا، اور تجھے اٹھا لوں گا الیہ اپنی طرف، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ متوفی کا اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جو وفات سے ہیں، ورافعو کا، اور اٹھانے کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہاں مراد جو ہے وفات نہیں ہے، یہاں مراد جو ہے اٹھانا ہی ہے۔ اور پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا انتر رقیبہ علیہم، اور آپ ہی ان پر جو ہے نگران تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ جب ان کو اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ قوم کیا کرتی رہی۔ اسی طرح جو ہے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کو جو ہے وہ نہیں پتا کہ ان کے بعد ان کی امت نے کیا کیا۔ ایک حدیث سن لیں، بخاری کی روایت، مجھے اب سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ بخاری کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک بک جو اس روئے کائنات میں موجود ہے وہ بخاری ہے، یاد رکھیے گا، سب سے اتھینٹک بک قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک ترین کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ امام بخاری کی کتاب جو ہے یہ سیاستہ میں آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مسلم اور بخاری کا تقریباً سیم ہی رتبہ ہے۔ تو بخاری کی روایت جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران فرمایا، لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ حشر کیے جاؤ گے، یعنی جمع کیے جاؤ گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنے کے بغیر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ میرے خیال ہے انبیاء کی ہے، کما بدأنا اول خلق نعید وعدن علینا انا کنا فاعلین، کہ ہم جو ہے وہ تمہاری ابتدا کریں گے، تمہیں دوبارہ تخلیق کریں گے جیسے تمہیں پہلے جو ہے وہ تخلیق کیا، وعدن علینا، ہم پر یہ وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم جو ہے یہ کر کے ہی رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، یعنی سارے ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف لے چلیں گے، بائیں طرف دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ، ان کو فرشتے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بائیں طرف، دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، مسلمان ہیں، میری امت ہی ہیں۔ تو جواب ملے گا، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نکالی، یعنی کون سی نئی باتیں؟ دین میں نئی باتیں نکالی، ٹھیک ہے، بدعتیں نکالی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہ کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا۔ یہ آیت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیامت والے دن جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کب پڑھیں گے؟ جب یہ آیت تب پڑھیں گے جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو امت محمدیہ کے کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمائیں گے کہ ان کو وہاں کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ تو میری امت ہی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہوں نے وہ کام کیے، نئے نئی باتیں ایجاد کی ہیں، جو دین میں باتیں نکالی ہیں، جو آپ نہیں یہ باتیں جانتے۔ تو اب دیکھیں، ایک بڑی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک یہ حدیث پوری سن لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں یہی آیات پڑھوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، ٹھیک ہے، جواب ملے گا، جب سے تم ان سے جدا ہوئے ہو اس وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل پھرتے رہے، یعنی برابر ایڑیوں کے بل پھرتے رہے سے مراد کیا؟ اسلام سے پھرتے رہے۔ اچھا یہ نا دیکھیں، یہ حدیث نا میں نے ایک بندے کو سنائی، جس بندے کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے،
تو جب میں نے یہ حدیث سنائی نا تو وہ بندہ نے بڑی پھپتی کسی مجھ پر اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کب کا ہے. میں کہ جی قیامت والے دن کا. تو کہتے جی یہ خبر غیب کی نہیں ہے. میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خبر غیب کی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اتنا غیب کا علم اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے, اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا, ٹھیک ہے. اور تمام غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. یہ عقیدہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے, مومن کا ہونا چاہیے کہ تمام غیب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. اس میں سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں اپنے کسی رسول کو عطا فرما دیتے ہیں, جتنا چاہیں. اب دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم تو دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے قیامت والے دن کی ایک خبر بیان کر دی, لیکن وہ لوگ کیا کام کرتے رہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. یہ قیامت والے دن بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا. وَأَنْتَ تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز پر شہید گواہ ہے, اور تو ہی ہر چیز پر خبردار ہے, گواہ ہے. یا اللہ تو ہی ہر چیز پر جو ہے گواہ ہے, ہر چیز پر جو ہے خبردار ہے, جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. اچھا پھر آگے ذرا دیکھیں, یہ آیت بڑی جو ہے نا وہ زبردست قسم کی آیت ہے. ان اگر تو عذبہم, تو عذاب دے ان کو, فإنہم, پھر بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں, وإن, اور اگر تغفر تو بخش دے, معاف کر دے, لہم ان کو, فإنک, بھی بے شک تو, انت العزیز الحکیم, تو ہی نہایت غالب ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی نہایت غالب اور حکمت والا ہے. دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی رسول ہیں انتہائی شفیق ہوتے ہیں اپنی امت پر. دیکھیں ان کی کرتوتیں سامنے آ بھی گئیں, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتیں سامنے لے بھی آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں, ان تو عذبہم, اگر تو عذاب دے ان کو, فإنہم عبادک, یہ حالت یہ تیرے بندے ہیں, غلام ہے, ٹھیک ہے, تیری ملکیت میں ہے, یہ جو ہے وہ پر نہیں مار سکتے. اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو تیرے بندے ہیں یا اللہ. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اگر تو بخش دے ان کو, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آپ زبردست ہے, حکمت والے ہیں. یعنی اگر یا اللہ تو ان کو بخش بھی دے, یا اللہ تیرے کو پوچھ نہیں سکتا کہ ان کو کیوں بخش دیا اللہ تو نے. اللہ سے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, اللہ جس کو چاہے جو ہے وہ معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بھی بنا لیے, وضع کر دیے ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہم کہیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ بھولے میں مارے نہ جائیں, ٹھیک ہے, کہ سانو تو پتہ ہی نہیں سی گا جی, اسی تو ایویں کرتے رہے ہیں, الپٹلیاں مارتے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بھی وضع کر دیے, اور وہ اصول جو ہے وہ ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرک پر جو ہے وہ جنت جو ہے وہ حرام کر دی ہے. یاد رکھیے گا, مشرک پر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کہہ لیں کہ بٹوین دا لائنز اپنی امت کے لیے دعا بھی کر دی, ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ رئیس المنافقین کو اپنا کرتا بھی پہنا دیا, اپنا لعاب, اپنا تھوک مبارک جو ہے اس کے منہ میں بھی ڈال دیا. جب وہ رئیس المنافقین کیا تھا, عبداللہ بن ابی, جب وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی اس کو پہنا دیا, اور اپنا جو ہے وہ لعاب, اپنا تھوک مبارک جو ہے وہ اس کے منہ میں بھی ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے رسول, اگر آپ جو ہے اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے نا تو ہم نے اس کی بخشش نہیں کرنی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حدیث میں آتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ 71 دفعہ اس کو معاف کر دے, 71 دفعہ استغفار کرنے سے معاف کر دیں گے, تو میں 71 دفعہ کہہ دیتا. اتنے شفیق ہوتے ہیں انبیاء اپنی جو ہے وہ امت پر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے یہ ذرا دیکھ لیجیے گا تاکہ اس صورت کو مکمل کریں آج. جی نازش. قال اللہ, فرمائے گا اللہ تعالیٰ, حاضہ, یہ یوم دن ہے, ینفع الصادقین, نفع دے گا صادقوں کو, سچوں کو, صدقہم, سچ ان کا, لہم, ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, دوبارہ بتائیں نازش. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. جی, سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. دیکھیں ہم جو ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں, مستقیم راستہ دکھائیں ان لوگوں کا راہ جن پر آپ نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء, سب سے پہلے انبیاء, دوسرے درجے پر صدیقین, تیسرے پر شہداء, چوتھے پر صالحین. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدیقین اسی طرف اشارہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس میں نفع دے گا کون سچوں کو، ان کی سچائی نفع دے گی. تو سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا سچ یہ ہے. لہم جنات تجری، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی جو سچ بولتے صدیقین ہے نا، ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو یہ نفع دے گا یہ دن. ٹھیک ہے، باقیوں کو نفع نہیں دے گا. اور ان کی منفعت کیا ہوگی، ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو جنات ملے گی جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں گی. خالدین، وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ. رضی اللہ، راضی ہوا اللہ تعالیٰ، عنہ ان سے، وارض اور وہ راضی ہوا عنہ اس سے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہو. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا، یہ 119 اور 120 اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کل بھی دیکھیں گے اور پھر اگلی صورت بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. وہو، اور وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے. زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. جی، سورۃ المائدہ ہماری الحمدللہ مکمل ہوگی. آخری 2 آیات کی تشریح ہم کل دیکھ لیں گے. ہمارے پاس وہ ہے لیس دین 1 منٹ. اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.